पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद इस वक्त सजा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान कर रहा है मेज़बानी 23वीं 2 रोज़ा शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की। और इसी हवाले से अब हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिपरकशंस हो सकते हैं। पाकिस्तान इससे बीइंग रुकन मुल्क क्या फ़ायदा उठा सकता है। हमने मईशत के तौर पे तो बात की, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ख़ित्ते में जो हमारी जियोपॉलिटिकल एक सिचुएशन है, जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, उसको मज़ीद मुस्तहकम, मज़ीद मजबूत करें। हमारे साथ मौजूद है साबिक़ पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू इंडिया अब्दुल बासित साहब। अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब शंघाई ताउन तंजीम इजलास का पहला दिन है, वफूद के आने का सिलसिला जारी भी रहेगा। चाइना के वज़ीर आज़म आ भी चुके हैं। कैसे देखते हैं इस इवेंट को आप? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। इंटरेस्ट तारीख़ी दिन तो है इन द सेंस के एक बड़े अरसे के बाद एक ऐसा इजलास हो रहा है, एक ऐसी तंजीम का जिसका मेंबर पाकिस्तान 2017 में बना। भारत भी उसी साल इसका मेंबर बना बाकायदा। इससे पहले हम ऑब्ज़र्वर के तौर पे इसकी मीटिंग्स अटेंड करते रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक बड़े ऑनर की बात है कि हम SCO का जो इजलास है सरबराही उसकी मेज़बानी कर रहे हैं। अब ऑप्टिक्स तो बहुत अच्छे हैं। लेट्स हो कि परसों जब डिक्लेरेशन इशू होता है इस्लामाबाद कम्युनिके, उसमें भी सब्सटेंस होगा और पाकिस्तान बहैसियत मेज़बान अपना किरदार पूरी तरह से निभाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा जान पड़े, ज़्यादा ताउन हो मुख्तलिफ शोबों में, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी पीस के हवाले से, इस तरह क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी इश्यूज़ हैं और भी बहुत से इश्यूज़ हैं जिसके बारे में SCO का एक ख़ास मैंडेट है, उनका इंटरेस्ट है। तो लेट्स होप के फिर उसके अलावा बायलैटरल मीटिंग्स भी हो रही हैं। जैसे आप जानते हैं कि चीन के जो वज़ीर आज़म हैं वो तो आए हैं, लेकिन साथ साथ उनका बायलैटरल विज़िट भी है। तो ये इस हवाले से SCO की इस मीटिंग को ज़्यादा हमारे लिए अहमियत का बाइस बनाती है, क्योंकि चीन के साथ हमारे जो ताल्लुकात की नोयत है वो आप जानते ही हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी उनके साथ, और उनके इस बायलैटरल विज़िट से जो हमारे ताल्लुकात की नोयत है उसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी। तो हर हवाले से फिर रूस का डेलीगेशन भी माशाल्लाह 80-84 लोग हैं उस वक्त में शामिल हैं। तो इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि रूस न सिर्फ SCO को अहमियत देता है बल्कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को भी अहमियत देता है। अभी कुछ अर्सा पहले आप जानते ही हैं कि रूस के नायब वज़ीर आज़म ओवरचक भी आए हुए थे बायलैटरल विज़िट पे। इस लिहाज से मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस इजलास के बाद भी इस मोमेंटम को मेंटेन रखे। जी बासित साहब, वैसे कल चाइना के वज़ीर आज़म ली चांग एक तिहाई के बाद पाकिस्तान पहुँचे हैं, तो इस समिट के मौके पर उनका आना आप कैसे देखते हैं? साथ में सफारती मुहाज पर कितनी बड़ी कामयाबी है ये? देखिए जहाँ तक मेज़बानी की बात है, चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में रख कर ही आप सही कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये कोई इमीडिएटली नहीं हुआ। SCO का जो एक रोटेशन में, हर मुल्क जो है रोटेशन में ऐसे इजलास की मेज़बानी करता है। पिछली बार 2023 में इसका जो इजलास था वो हुआ था बिश्केक में, किर्गिज़ रिपब्लिक में। तो वहीं साल पहले ही वो मेरे ख्याल में 24 अक्टूबर को समिट हुई थी। तो उसी मीटिंग में ये तय कर लिया गया था कि अगला जो इजलास होगा वो पाकिस्तान में होगा। तो बहैसियत इस ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान में होना कोई मैं नहीं समझता कोई बहुत हमारे लिहाज से हमारी सफारतकारी का कामयाबी है, लेकिन इस इजलास का शेड्यूल तो पहले से ही तयशुदा मामला था। अब इसको किस तरह हम कामयाब करते हैं, इसमें कितना सब्सटेंस भरते हैं, वो हमारी डिप्लोमेसी के लिए एक चैलेंज है। जहाँ तक आइसोलेशन की बात है, ये तो भारत का एक नैरेटिव बहुत अरसे से चल रहा है कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट कर देगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है। हम जहाँ जनूबी एशिया का हिस्सा हैं, वहाँ हम वेस्ट एशिया और वस्ती एशिया का भी हिस्सा हैं। अल्लाह ताला ने हमें ऐसी ज़बरदस्त जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से ब्लेस किया हुआ है कि अगर दुनिया हमें इग्नोर करना भी चाहे तो नहीं कर सकती। जो आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, रीजनल कनेक्टिविटी का ज़माना है, तो हमें इस बात पे इत्मीनान रहना चाहिए कि भारत कुछ भी कर ले, पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हो सकता। पाकिस्तान की ज़रूरत तमाम ममालिक को पड़ेगी।
اور جس طریقے سے دنیا اس وقت ایوالو ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا ایک بڑا اہم کردار ہوگا. اگر ہم اپنے اندرونی معاملات کو ذرا بہتر کر لیں، جو سیاسی ہمارے یہاں کے ایک ایجنسی کی کیفیت ہے اس کو ہم ٹھیک کر لیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اپنا جو اس کا ڈیو مقام ہے. باسط صاحب قضا کلامی کی معذرت، جیسے آپ نے بھارت کی بات بھی کی، یو بین یور سیلف دیر، بھارت میں آپ ہائی کمشنر رہے ہیں. اس بار بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر جو پاکستان پہنچ رہے ہیں، اس وزٹ پہ پاک بھارت ریلیشنز پہ کیا اثر آپ دیکھ رہے ہیں؟ برف پگھلے گی؟ دیکھیے، نہ تو بھارت نے ہمیں کوئی فیور کی یہاں پہ آ کر جے شنکر صاحب نے، اور نہ ہم نے کوئی فیور کی ان کو دعوت نامہ بھجوا کر. یہ چونکہ ایس سی او کے رولز ہیں تو اس میں یہ ہم نے کرنا ہی تھا اور انہوں نے آنا ہی تھا، کیونکہ بھارت بھی یہ نہیں چاہتا کہ باقی جو ایس سی او کے ممبرز ہیں ان کو یہ امپریشن دیا جائے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو ایس سی او میں مسئلہ بنا رہے ہیں. جس طرح ساتھ میں تو وہ کرتے ہیں، لیکن ایس سی او ایک ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہے اور بھارت کو بھی اس کی اہمیت کا میرے خیال میں احساس ہے. تو ان کا آنا اور ہمارا مدعو کرنا کسی کو فیور کرنے کے مترادف نہیں ہے. جہاں تک برف پگھلنے کی بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کا کوئی اتنا امکان مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ ابھی شاید اگر انلیس کہ ہم نے کوئی بیک چینل پہ پہلے کوئی کام کیا ہو، اور اگر کوئی بائی لیٹرل میٹنگ، میرے نالج میں کم از کم نہیں ہے کہ کوئی بائی لیٹرل میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے ہمارے وزیر خارجہ اور بھارت کے وزیر خارجہ میں. باقی ڈیفینیٹلی ہینڈ شیک بھی ہوگا، پلیزنٹری بھی ایکسچینج ہوں گی، لیکن کوئی ایسی جو برف پگھلنے والی بات ہے جس سے مذاکرات شروع ہو جائیں. لیکن مذاکرات اگر شروع بھی ہوتے ہیں تو پاکستان کو تھوڑا محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ مذاکرات برائے مذاکرات تو کوئی معنی نہیں رکھتے. 5 اگست 2019 کے بعد جو کوئی بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ساتھ کیا، اس سے ہمارے جو کشمیر کی ایکویشن ہے وہ بہت مشکل ہو گئی ہے. اور اب اونس بھارت پہ ہے کہ وہ کس طرح اس ڈیڈ لاک کو توڑے. آیا وہ پاکستان کی ڈیمانڈ جو ہے کہ سارے جو اقدامات، غیر آئینی اقدامات اس نے لیے، ان کو واپس لے اور ایک مذاکرات کی راہ ہموار کرے، یا پھر وہی پرانی روایت کے طور پہ ہم ڈیڈ لاک توڑیں گے اور پھر وہی بات وہیں سے شروع کریں سے جہاں سے ٹوٹی تھی. تو وہ پھر شاید میرے خیال میں اس وقت پاکستان یا کشمیر کے حق میں نہیں ہے کہ ہم وہی چیزیں بار بار کریں اور مختلف نتائج ہم توقع رکھیں ان کی. تو ہمیں تھوڑا سا اس وقت احتیاط کرنی ہے، جلد بازی سے کام نہیں لینا. ٹھیک ہے، جے شنکر آئے ہیں، انہوں نے تو آنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان کا وزٹ یہ بائی لیٹرل نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایس سی او کی جو میٹنگ ہے اس کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. سو بی اٹ، پاکستان کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. جی باسط صاحب، بالکل باسط صاحب، لیکن اگر ہم اس سمٹ کی بات کریں تو اس بار معیشت، تجارت اور باقی ملکوں کے درمیان کافی کنیکٹیوٹی پر فوکس رہے گا. مزید کون کون سے ایشوز پر فوکس کیا جائے گا اس کے علاوہ؟ دیکھیے، یہ بھی آپ کے دیکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ جو یہاں پہ 2 ادارے ہیں ایس سی او، بلکہ 3 ادارے ہیں، لیکن 2 ایسے ہیں کہ ایک کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ ہے، ایک کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ ہے. تو اصل جو ہائیسٹ باڈی ہے فیصلے لینے کی ایس سی او میں، وہ ہیڈز آف اسٹیٹ کی کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ ہے. کیونکہ جب یہ ایس سی او بن رہی تھی تو اس میں جو شنگھائی 5 آرگنائزیشن، پہلے شنگھائی 5 تھی، تو اس آرگنائزیشن میں جتنے بھی ممالک تھے ان کے ہاں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا، یعنی یہ کہ وہاں پریزیڈنٹ از پاورفل، ہی از دا چیف ایگزیکٹو، ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہے اور ہیڈ آف گورنمنٹ بھی ہے. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ پاکستان اور بھارت میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، تو ٹریڈیشنلی جب بھی ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے تو پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اور بھارت کے وزیر اعظم نے بھی اس میں شرکت نہیں کی. اس میں ہم نے زیادہ تر اپنے وزراء خارجہ کو ہم بھجواتے رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم بھی ہیڈز آف اسٹیٹ کی میٹنگز ہی اٹینڈ کرتے رہے ہیں. تو جو ہیڈز آف گورنمنٹ کی جو اجلاس اس وقت ہو رہا ہے اسلام آباد میں بھی، یہ زیادہ تر ان کا کام یہ ہے کہ جو اوپر ہیڈز آف اسٹیٹ نے جو فیصلے کیے ہوتے ہیں اس کونسل نے، اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کے لیے کام کرے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ہیڈز آف کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ ہے یہ کسی طور بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی بہت اہمیت ہے، ان دا سینس کہ یہاں بھی فیصلے ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال وزراء اعظم سارے اٹینڈ کر رہے ہیں. تو اس وقت جو ایک تو پیس اینڈ سیکیورٹی کا ایجنڈا ہے، دہشت گردی کے معاملات ہیں، وہ زیر بحث آئیں گے.
اس میں بھارت کیا فارمولیشن لیتا ہے, وڈ بی انٹرسٹیڈ ٹو سی دیٹ. پھر ڈرگ ٹریفکنگ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جس سے ایس سی او کے اس ایجنڈے میں ہے. کلائمیٹ چینج بھی اس میں ہے. اس کے علاوہ اس میں جس طرح اکنامک اور ٹریڈ ایشوز کی بات بھی ہے, ریجنل کنیکٹیویٹی کی بات بھی ہے. تو تمام ایشوز ہیں جس پہ پاکستان کین پلے اے سینٹرل رول. تو میری خواہش تھی کہ پاکستان یہاں پہ خاص طور پہ اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے کچھ ہم ایک ایسا جس طرح دیکھیے نا ٹیررزم کے حوالے سے تاشقند میں ایک ایس سی او کی ایک آرگنائزیشن ہے جسے کہتے ہیں کہ ریجنل اینٹی ٹیررزم اسٹرکچر. تو جو اینٹی ٹیررزم کے ساری چیزیں ہیں وہ وہاں پہ اس سیکریٹریٹ میں ہوتی ہیں تاشقند میں. تو ہم بھی کیونکہ ڈرگ ٹریفکنگ ایک بہت بڑا ہمارے لیے بھی ایشو ہے, تو اگر ہم اس قسم کی آرگنائزیشن ہے پاکستان میں بن جاتی ایس سی او کی ہی آرگنائزیشن, تو ہمارا رول بڑا اہم ہو جائے گا آنے والے سالوں میں. تو بٹ یہ سارے وہ ایشوز ہیں جس پہ آئی ایم شیور. اس میں ایک اور چیز آپ نے یو ہیو لیڈ ڈاؤن سو مینی ایشوز. ایک سب سے امپورٹنٹ جو پاکستان کے پرسپیکٹو سے دیٹس اکنامی, معیشت کی بات کر رہے ہیں. موجودہ حالات میں ہمیں اب فائنلی کچھ معاشی استحکام نظر تو آ رہا ہے, بٹ اسٹل اٹس ان شیمبلز. تو اس کو ساتھ رکھتے ہوئے پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات کا سامنا بھی ہے. ہماری حکومت کو کون کون سے ایشوز پہ ایس سی او کو لے کے مزید فوکس کرنا ہوگا؟ دیکھیے پاکستان کا جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سب سے پہلے تو پولیٹیکل جو انپریڈکٹیبلٹی ہے ہمارے سسٹم کے اندر اس کو ختم کرنا پڑے گا. وہ بہت ضروری ہے کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, پولیٹیکل استحکام اور معاشی ترقی ایک ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. جن معاشروں نے ترقی کی ہے اکنامکلی, ان کے ہاں ایک پولیٹیکل سسٹم کے اندر لائبلٹی ہے, اس میں یقین کی صورتحال ہے. ہمارے ہاں وہ یقین کی صورتحال ابھی تک پیدا نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے ہم جو معاشی پالیسیاں ہیں اس میں بھی ڈسکانٹینیوٹی آ جاتی ہے. باہر کی دنیا انویسٹ بھی کرنا چاہتی ہے لیکن ہم اپنی پالیسیوں کو بہت اس میں رد و بدل کرتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ مومنٹم جو جنریٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا. پہلا کام تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. پھر اس کے بعد اکنامک جو پالیسیز کی اس کی کنٹینیوٹی, ایز آف ڈوئنگ بزنس جسے ہم کہتے ہیں. اب یہ سعودی فارن انویسٹمنٹ منسٹر بھی آئے ہوئے تھے, سعودی ڈیلیگیشن بھی پاکستان میں تھا. ابھی بھی بہت سے ایسے ادارے ہیں جو پیرلل کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی, لیکن اس کے علاوہ ابھی بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں موجود ہے. تو اتنے جب بیوروکریٹک اسٹرکچرز ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک لحاظ سے ڈپلیکیشن ہو جاتی ہے, اور پھر اس میں ٹرف وار بھی شروع ہو جاتی ہے. تو ابھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا جو ایکسپینڈیچر ہے, بجٹ, خاص طور پہ جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں کمی کریں. جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, ہماری ایکسپورٹس جو ٹریڈ امبیلنس ہے وہ کم ہو. ہماری ٹریڈ کو بڑھنا چاہیے, ہماری ایکسپورٹس کو بڑھنا چاہیے, کیونکہ ایکسپورٹس کو بڑھائے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. اور ایکسپورٹس اس وقت تک آپ کی نہیں بڑھے گی جب تک آپ کا انڈسٹریل بیس نہیں بڑھے گا, ڈائیورسفائی نہیں ہوگا. اسی لیے بہت ضرورت ہے کہ جو سی پیک کا دوسرا مرحلہ ہے, دوسرا فیز ہے, جس میں چین نے یہاں پہ اسپیشل اکنامک زونز بنانے تھے تاکہ ہم جو انڈسٹری چین سے منتقل ہونی ہے باقی دنیا میں جانی ہے, تو پاکستان کے لیے ایک اہم بڑا موقع, بہت اہم یہ موقع ہے کہ چین سے زیادہ انڈسٹری پاکستان میں ٹرانسفر ہو تاکہ یہاں سے ایکسپورٹس ہم کر سکیں. تو یہ تمام اقدامات ہیں جو ہم نے لینے ہیں, لیکن شرط پہلی یہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. بالکل پاکستان کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی ہے, اکنامک فرنٹ پہ بھی, ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی. اب دیکھنا یہ کہ آج جو وفود آ رہے ہیں وہ آئیں گے, ان کا استقبال بھی ہوگا, اور ساتھ کل جو ہے پھر یہ اس کا آغاز ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.